अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। आज हम शुरू करेंगे सूरा अल बकरा की आया नंबर 153 से 153 से इंशाल्लाह। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद चाहो, अल्लाह ताला सब्र वालों का साथ देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा, ईमान वालों को कहा कि सब्र और नमाज, कोई भी मुश्किल आए, कोई भी तकलीफ़ आए, कोई भी मुसीबत आए तो सब्र करो और नमाज पढ़ो। नमाज में मदद, इनसे मदद लो, यानी कि जब सब्र करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू ताला तुम्हें उसका अजर देगा। और नमाज पढ़कर जब रब से दुआ करोगे तो वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान फरमा देगा इंशाअल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कभी कोई मुश्किल पेश आती थी तो वो नमाज की तरफ दौड़ते थे, और इसलिए नमाज को अपना सबसे प्यारा, सबसे अच्छा दोस्त बना लें। कि कोई, जैसे हमें कोई तकलीफ़ होती है तो हम कहते हैं भाग के जाएं, अपनी अम्मी को बताएं, भाग के जाएं, अपनी बाजी को बताएं, अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड से शेयर करें कि वो हमारी मदद करें इस तकलीफ़ में। तो सबसे प्यारा दोस्त हमारा रब है और वही मुश्किल कुशा है, और वो उससे मदद मांगे, वो सब आपकी मुश्किलें आसान फरमाएगा इंशाअल्लाह। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातु बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। और अल्लाह ताला की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझते। यानी कि अल्लाह ताला की राह में जो लोग जान देते हैं, अपनी जान निसार करते हैं, तुम उनको मुर्दा मत कहो, तुम उन्हें आम लोगों की तरह मत समझो, बल्कि वो बहुत इज़्ज़त और एहतराम वाले हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है। तुम उनको नहीं समझ सकते, तुम उनके रुतबे को पहचान ही नहीं सकते। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, माल व जान और फलों की कमी से, और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। कोई शख्स ये ना समझे कि उसकी आजमाइश नहीं होगी। जो भी इस दुनिया में आया है, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसकी आजमाइश ज़रूर करेंगे। इसीलिए तो हमें दुनिया में भेजा गया है कि कौन अल्लाह सुब्हानहू ताला की बताए हुए रास्ते पर चलता है और कौन उसकी नाफरमानी करता है ना। तो ताकि वो जन्नत जो उसने भर रखी है नेमतों से, वो उनसे उनको नवाज सके। लेकिन वो उसी सूरत में होगा जब वो उनको टेस्ट करेगा और वो अपने आप को साबित करेंगे कि हाँ, हम इस जन्नत के काबिल हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी रहमत और बख्शिश के साथ उनको उस जन्नत में दाखिल फरमाएगा। लेकिन उससे पहले उनको ज़रूर आजमाया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला नेमतें देकर भी आजमाते हैं और नेमतें लेकर भी आजमाते हैं। शर्त यह है कि हम अपने आप को अच्छा मोमिन साबित करें। और वो कैसे कर सकते हैं? कि उसकी दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करें और उसको उसी की राह में खर्च करें, उसी की राह पर उसको इस्तेमाल करें, उसकी दी हुई नेमतों को, और उनका नाजायज़ और गलत इस्तेमाल ना करें। और जब कोई तकलीफ़ आए, जब कोई परेशानी आए, तब भी अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने झुक जाएं और उसी से मदद मांगें और सब्र करें। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ज़रूर हमें आज़माते हैं। और सब्र करने वालों को जो मुश्किल में, तकलीफ़ में, आजमाइश में सब्र करेगा, अल्लाह सुब्हानहू ताला फिर उसको बहुत नवाजेंगे।
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو ان کی کیا خوبی ہے صابرین کی اور ان لوگوں کی کہ وہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ ہم تو خود بھی اللہ کی ملکیت میں ہیں، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے۔ تو اگر کوئی چیز ہم سے چھن گئی تو اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لی تو ہمیں اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی لیے جب بھی کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ لیکن اس آیت کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد یہ پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ یہ صرف کسی کے مرنے پر نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا آیت میں فرمایا ہے کہ جب انہیں کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی، تو وہ کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہمیں بھی یہ عادت بنانی چاہیے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو بجائے اس کے کہ ہم شکوے شکایتیں کریں اور اپنی زبان سے کوئی غلط الفاظ نکالیں، ہم یہ پڑھیں۔ اس سے ایک تو ہمیں اجر ملے گا کہ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری وہ مشکل بھی جلد آسان کر دیں گے۔ انفیکٹ اگر کوئی بہت پرانی آپ کو دکھ بھری بات یاد آ جاتی ہے اور آپ اس پہ بہت غمگین اور افسردہ ہو جاتے ہیں تو آپ اس وقت بھی یہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو پھر جو صبر کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ پکا کر لیتے ہیں، ان پر پھر اللہ تعالیٰ اپنی بہت نوازشیں اور رحمتیں فرماتا ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور جو بھی حج یا عمرہ کرنے جاتا ہے وہ اس کی صحیح کرتا ہے، اور یہ ایک لازمی رکن ہے حج اور عمرے کا۔ لیکن جب اس دور میں یہ حکم نازل ہوا تو اس سے پہلے لوگ بعض پہاڑیوں پر جا کر اپنے بتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، تو اس کے خوف کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ ڈر ہوا، مسلمانوں کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ہم صفا اور مروہ پہاڑ ہی ہے نا، تو ان کے اوپر ہم ان کے ساتھ صحیح کر رہے ہیں تو ہم کہیں گناہ گار تو نہیں ہو رہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور جو خوشی سے کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا زیادہ قدردان ہے، کیونکہ ہم کوئی گناہ کے لیے نہیں کریں، نہ ہی ہم بتوں کو پوجنے کے لیے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چل رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتوں کا حال بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ إِلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں
تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ جب بھی آپ سے کوئی بات پوچھی جائے اور آپ اس کو جانتے ہوں، آپ نے قرآن پڑھا ہے، آپ نے اس کو سمجھا ہے اور آپ اس بات کو جانتے ہیں، لیکن آپ اپنے دنیاوی مفاد کے لیے اس بات کو چھپا لیتے ہیں، تو ایسا کرنے پر بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پر صرف اللہ کی نہیں بلکہ تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے کہ کوئی بات اگر ہمیں دین کے بارے میں معلوم ہے اور ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو پھر ہم اس کو دنیاوی مفاد کے لیے نہ چھپائیں۔ اور اگر کوئی غلطی سے کچھ کہہ دیتا ہے تو پھر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بہت رحمان اور رحیم ہے، وہ سب سے زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ انفیکٹ اس سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم انسان بہت کمزور ہیں، بعض اوقات ہم اپنا بڑا پن دکھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا، لیکن دل میں وہ چیز وہ کہیں ویسے نہیں ہوتی جیسے ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار معاف کرتے ہیں اور ان کو بہت پیار آتا ہے اپنے بندے پہ کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے لیکن یہ میرے پاس آ گیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں ہی ہوں جو معاف کروں گا، اس کو پتہ ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے اور اس نے مجھ سے ہی معافی مانگنی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں بہت رحمان اور رحیم ہوں، یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرما دیتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ پیار بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمان اور رحیم ہے۔ توبہ کرنے میں کبھی دیر نہ کریں اور کبھی نہ سمجھیں کہ آپ کی توبہ کبھی قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم بہت گنہگار ہیں اور ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر ہی نہیں سکتے، کبھی یہ مت سمجھیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین، یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یعنی کہ جو توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اس کو تو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن جو اپنے کفر پر ڈٹا رہے اس کے لیے پھر کوئی معافی نہیں، اور اس کے لیے پھر وہ عذاب کا ہی مستحق ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولہم ینظرون، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب کا رب ایک ہی رب ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سب کا رب ایک ہی ہے تو ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، وہی ہمیں اسی نے سب کچھ دیا ہے تو ہمیں اسی کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر اس کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پہ صبر کرنا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو جاتی ہے تو اس سے ہمیں معافی مانگنی ہے، کیونکہ وہ بہت مہربان اور غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اس کے در سے کبھی مایوس نہ ہوں اور ہمیشہ اپنا تعلق اپنے رب سے بہت جوڑ کے رکھیں، وہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا لے، ہم سب کو اپنے سے جوڑ لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بس جائے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہر گناہ سے محفوظ رکھے، ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، ہم بہت گنہگار اور کمزور ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم فضل اور رحم فرمائے، ہمیں ہر گناہ سے بچانا اور ہمیں تو ہمیشہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول فرمانا اور ہمارے گناہ معاف فرمانا، ہمیں قرآن کی اچھی سمجھ عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔
آمین ثم آمین انشاءاللہ. اگلی آیات پھر پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی کافی انشاءاللہ. مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو درگزر فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.